दुनिया में सैकड़ों साल पहले एक फिलोसोफर गुजरा। ताल्लुक था उसका चाइना से और नाम था उसका कन्फ्यूशियस। चाइनीज जो हैं वो कन्फ्यूशियस को एक पैगंबर का दर्जा देते हैं और अभी तक चीन में कन्फ्यूशियस की तालीमात पर अमल किया जाता है। एक दिन कन्फ्यूशियस का अपने शागिर्द के साथ मुकालमा हुआ। सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन आप इस मुकालमे पर गौर करें। शागिर्द कन्फ्यूशियस से पूछता है कि हुजूर, ये जो रियासत होती है, ये जो मुल्क होता है, इसमें कौन कौन से अज्जा होते हैं? कन्फ्यूशियस जवाब देता है कि माय सन, सबसे पहले लोग होते हैं, दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी होती है, चौकीदार होते हैं, तीसरे नंबर पे गल्ला होता है, खुराक, और चौथे नंबर पे एतबार होता है। अब शागिर्द कहता है कि सर, अगर किसी एक जुज को हम निकाल दें और रियासत भी कायम रहे तो किसको निकाल दें? कन्फ्यूशियस कहता है सिक्योरिटी को निकाल दें, लोग मिलजुल कर अपनी हिफाजत कर लेंगे। अगर लोग होंगे तो वो इत्तेफाक और इत्तेहाद से कोई सोटा डंडा कई उठाकर दिफा कर लेंगे। आप सिक्योरिटी को निकाल दें, रियासत कायम रहेगी। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड की कोई बाकायदा फ़ौज नहीं है, बल्कि कई मुल्कों की नहीं है और तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क हैं। फिर शागिर्द कहता है एक और चीज़ निकाल दें, रियासत फिर भी कायम रहे। कन्फ्यूशियस कहता है कि खुराक को निकाल दें, रियासत कायम रहेगी। वो पत्ते खा लेंगे और खाए लोगों ने, पत्थर बांधे लोगों ने, हमें तो पता है, वो एक दूसरे के साथ ताबन करेंगे और रियासत किसी न किसी सूरत में कायम रहेगी। कई अफ्रीकी ममालिक देख लें, वहाँ कहत देख लें, ठीक हो गया। तो शागिर्द कहता है कि न निकलने वाली फिर दो चीज़ें बच गई। कन्फ्यूशियस कहता है बिल्कुल, एक तो लोग नहीं होंगे तो रियासत। यहाँ कहा जाता है ना, एक बंदा कहता है मैं रियासत हूँ, एक इदारा कहता है मैं रियासत हूँ, बाकी ये 25 करोड़ जो है ना, ये मकोड़े हैं। लोग और रियासत कोलैप्स कर जाएगी अगर एतमाद नहीं होगा। बताएं, ये कन्फ्यूशियस कह रहा है। आपको पाकिस्तान के किस इदारे पर एतमाद है? जो इदारा सबसे ज़्यादा अपने आप को जो है वो कहता है कि हम ट्रेंड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम पे इल्हाम होता है, उन पे एतबार है आपको? जर्नैल अगर काबे की छत पे चढ़ जाएं और कोई बात कहें तो आपको एतबार है? मुझे तो नहीं है कम से कम। इस इलेक्शन पे आपको एतबार है जो 8 फरवरी 2024 को हुआ? कन्फ्यूशियस कहता है एतबार गया तो रियासत गई। 1984 में क्या हुआ, इनका चूरन आपको बताता हूँ। ये किस तरह कुरकुरे बेचते हैं। नौजवान नस्ल अगर नौजवान सुन रही है, क्योंकि पुरानी बात है, मुझे याद है 1984 था मेरा ख्याल है। अगर मैं गलत हूँ तो आपने तसहीह कर देनी है। एक जनरल था, नाम था उसका ज़ियाउल हक। उसने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में क्या पूछा पता है? रेफरेंडम में पूछा गया कि आपको पाकिस्तान में इस्लाम चाहिए या पोर्नोग्राफी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो नहीं पूछा। सवाल ये था कि आपको इस्लाम चाहिए, अल्लाह चाहिए, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात चाहिए, नमाज चाहिए, रोज़ा चाहिए, ज़कात चाहिए। अब कौन कहता नहीं? कौन? मेरे जैसा बंदा भी। अगर आपको ये चाहिए तो आपने हाँ पे मोहर लगानी है, हाँ पे। अब किसको ये नहीं चाहिए? और जिसको नहीं चाहिए वो नहीं पे मोहर लगाएं। ये हैं इनके चूरन। ये फिर शाम को ऐलान हुआ कि पता नहीं 85% जो है ना लोगों ने हाँ पे मोहर लगाई। ये वही ज़िया है, वो अफगान जंग वाला।
ڈالری جنگ والا، کلاشنکوف، پوڈر، افیون، 40 لاکھ مہاجرین، یہ وہی ضیاء ہے۔ یہ ہیں ان کے چورن، یہ ہیں ان کے کرکرے۔ اب جو ہے وہ پھر انڈیا کے ساتھ جنگ، افغانستان کی جنگ، وہ پہلے 2-3 دن جھڑپ ہوئی، پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور بڑی جو ہے نا وہ عزت افزائی، حالانکہ 1 انچ بھی فتح نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے ہے اعتماد، اعتبار۔ A nation's strength does not depend upon its wealth, but depends upon its man of high character. ایک قوم کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، تیل کے چشموں پہ نہیں ہے، سونے پہ نہیں ہے، بٹ دی مین آف ہائی کریکٹر، اعلیٰ کردار کے لوگ۔ 4 خلفاء کو یاد کریں، کہاں تھا تیل عرب میں، کہاں تھے سونے کے خزانے، کہاں تھیں بلٹ پروف گاڑیاں، وہ پیوند لگے جو ہے نا وہ کرتے، وہ مولا علی کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں، کہاں تھے؟ اور کیا کیا انہوں نے 32 سالوں میں؟ یہ جو روم اور فارس تھے نا، ان کے مقابلے میں امریکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روم اور فارس کے مقابلے میں انہوں نے دونوں کو پلٹ دیا۔ کیوں؟ مین آف ہائی کریکٹر، اعلیٰ کردار کے لوگ، جو دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں، وہ لوگ۔ کسی بھی ملک کے، کسی بھی ملک کے، مذہب ضروری نہیں ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کوئی بھی۔ یہاں اعتماد کا فقدان ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے عزیز ہم وطنوں، حالانکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں لذیذ ہم وطنوں۔ جس طرح یحییٰ افریدی نے کہا کہ اگست 2026 تک تمام عدالتوں کو سولر پر شفٹ کر دیا جائے گا، تو ٹویٹر پہ ایک صارف نے لکھا کہ اس میں لام اضافی ہے۔ واقعی سولر پر ٹرانسفر نہ کریں، لام نکال دیں، آگے آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اگست میں سولر پر شفٹ نہ کریں بلکہ لام نکال دیں، ان پر شفٹ کر دیں عدالتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو آپ کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے 7 براعظم کے لوگ جانتے ہیں، کتنا بڑا میں تجزیہ نگار ہوں، کتنا حسین و جمیل ہوں، تو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 نومبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ سانجھی کرنی ہیں، ایک ویلاگ، اپنے خیالات، اپنے ویوز، اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری پیاری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 1.5 لاکھ کا، تقریباً 1,47,000 ہمارے سبسکرائبرز ہیں، تو یہ آپ کے ذمے ہیں، آپ اس میں مدد کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اگر سبسکرائبر ہیں تو شیئر کریں اور لائک کریں، ڈس لائک کریں، انسبسکرائب کریں، جتیاں مارو، کھیڑی چاہ کے مارو، ڈنڈا چاہ کے مارو، کیونکہ وہ دن قریب ہیں۔ ڈنڈا نے آپ کو پتہ ہے اچھی طرح ہماری منزل تو دار ہی ہے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، فیض صاحب نے کہا تھا۔ اور اگر سپورٹ کرنا ہے مالی طور پہ، سپورٹ کرنا ہے اخلاقی طور پہ، اور سپورٹ کرنا ہے دنیاوی طور پہ، تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جو اصل طاقت ہے، کنفیوشس نے کیا کہا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں: لوگ، سیکیورٹی، چوکیدار، غلہ، اور جو ہے نا وہ اعتماد۔ تو آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اپنا چینل ہے، آپ کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ٹی وی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر میڈیا چینل ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ آپ نے رد عمل دیکھا ہوگا عرفان صدیقی کی وفات پہ کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے، پھر یہ تو ہوتا ہے، یعنی آپ جو ہے نا وہ جب فرعون کے، یزید کے، شداد کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ
जस्टिस बाबर सत्तार, इन्होंने आज एक तारीखी फैसला जारी किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज़ टू लेट। 73 सफ़ात का ये फैसला है और बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं जो अपराइट हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, जो डरते नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि जजों की जो ट्रांसफ़र है उसमें एग्जेक्टिव जजों के साथ मशवरा करने की पाबंद है। हुकूमत मशवरा करेगी तब जजों को ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन जस्टिस साहब को पता होगा कि 27वीं तरमीम जो है वो पास हो चुकी है और उसमें जजों के साथ मुशावरत ख़त्म कर दी गई है। अब हुकूमत जहां चाहेगी तो वो जजों को भेजेगी और मेरा ख्याल है जस्टिस बाबर सत्तार को लालू खेत में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिस तरह इनकी आदतें हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, आप जानते हैं, इन्होंने कहा है कि नई दिल्ली में जो धमाका हुआ है, जिसका यकीन करें हमें अफसोस है, मासूम लोग कहीं पे भी मरते हैं, वो सैर के लिए निकलते हैं, वो खाने के लिए निकलते हैं और धमाका हो जाता है, किसी भी मुल्क के हों। मोदी ने कहा ये जो है ना वो साजिश है और हम इसका जो है वो बदला लेंगे और जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। और हमें पता है वो इल्ज़ाम किस पे डालेंगे, क्योंकि चलते चलते वो मकबूजा कश्मीर तक तो पहुंच गए हैं। मकबूजा कश्मीर के साथ आपको पता है पाकिस्तान है, उसका ये खुरा पाकिस्तान पहुंचा देंगे, या फिर उनका जो मीडिया है जो ब्लाउज फाड़ लेता है, पेंट फाड़ लेता है, जिस पे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो पाकिस्तान को मुलविस कर देंगे। बहरहाल तैयारी पकड़ो जी। उसके बाद जो अगली खबर है, बिहार का इलेक्शन, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा इंडिया का इलेक्शन और सबसे गरीब रियासत जो है वो इंडिया की, तो उसमें इब्तदाई तौर पे जो मोदी इत्तेहाद है, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसको बरतरी हासिल हो गई है और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। बहरहाल वो मोदी के झूठों से मेरा ख्याल है कायल हो गए लोग कि जी हमने जंग जीती और हमने पत्नी क्या कुछ किया। ख्वाजा आसिफ ये वज़ीर दिफा हैं, फॉर्म 47 के हैं, रेहाना डार से हारे हुए। बताना आपको ज़रूरी होता है क्योंकि मुअज्जिन दिन में 5 दफ़ा अज़ानें देता है और हमें याद करवाता है, तो आपको भी याद करवाना पड़ता है। इन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बगराम एयरपोर्ट एयरबेस आपको पता होगा। इसके अलावा लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी आपको पता होगा। मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है जी, कार्रवाई करें अफ़गानिस्तान में, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इसराइल की अदालत में चंद फौजियों को पेश किया गया। अब अंदाज़ा करें कि ये किस किस्म की मखलूक है। इनको फ़िरौन ठीक टकरा, फिर बाद दूसरी जंग अज़ीम में इनको कौन टकरा, आपको याद होगा। ऐसे फौजी लाए गए जिन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने बच्चों के साथ और कैदियों के साथ बदफेली की है। अदालत नारों से गूंज उठी, तालियों से गूंज उठी। इनके वज़ीर आज़म की तकरीर पाकिस्तान में बराह रास्त दिखाई गई। इमरान मना है बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर पाकिस्तान में दिखाई गई और यहाँ इसकी हिफाजत के लिए हो सकता है पाकिस्तानी फौज जाए। अदालत में एक डेकोरम होता है अदालत का, वहाँ पे तालियां बजी और वहाँ पे सीटियां बजी कि बड़ा कमाल किया है इन लोगों ने। ठीक हो गया जी। उसके बाद हवालदार मुनीफ फारूक मुन्ना ये कहते हैं कि अगर फौज के साथ पीटीआई ने लड़ाई ख़त्म न की, एक तो उन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है फौज के साथ लड़ाई 1996 में पीटीआई बनी थी, 2025 आ गया, कब लड़ी है पीटीआई फौज के साथ? वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहे, चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा केपीके में हुकूमत नहीं है, कब जो है ना वो पीटीआई लड़ी है फौज के साथ। लेकिन इनको ये बयानिया दिया गया है कि जी अगर पीटीआई ने लड़ाई ख़त्म ना की तो केपीके भी अगली दफ़ा नहीं दिया जाएगा। अंदाज़ा करें, क्योंकि केपीके मुनीफ फारूक की माँ को जहेज़ में मिला था। इसकी माँ बहुत बड़ी जो है ना वो शख्सियत थी, पॉप स्टार थी, पॉप सिंगर थी, उसको जहेज़ में मिला और मुनीफ फारूक ने सुहेल आफरीदी को दे दिया। अंदाज़ा करें इन लोगों का। कौम को धमकियाँ, इनको धमकियाँ दें जिन्होंने कैदियों के साथ बदफेली की, इनको धमकियाँ दें, बेंजामिन नेतन्याहू को धमकियाँ दें, कौम को धमकियाँ, रेडी वालों को, दुकान वालों को, रिक्शे वालों को, बाइकिया वालों को, कौम को धमकियाँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब्दुल गनी ब्रदर
یہ نام آپ نے سنا ہوگا، یہ نائب وزیر اعظم ہیں افغانستان کے۔ انہوں نے بہت بڑا جھٹکا دیا پاکستان کو، جھٹکا ان سینس کہ انہوں نے تاجروں کے کنونشن سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 ماہ ہیں، 3 ماہ کے اندر اندر پاکستان سے تمام کاروبار آپ لوگ ختم کر دیں، ہم سرحد کو سیل کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، کل پرسوں بتایا تھا، 24 دن جو بارڈر بند رہا ہے نا تورخم اور چمن سے، تو پاکستان کو $20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اب جو رئیس معیشت ہے وہ جرنیلوں کی مہربانی سے، خواجہ آصف کی مہربانی سے، وہ بھی اس کا دھڑن تختہ، آپ کو جو ہے نا 800 روپے کلو جو ہے نا وہ سیب ملیں گے، 1000 روپے کلو آپ کو انگور ملیں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ افغانستان سے آتا ہے۔ تو عبدالغنی بردر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات جو ہے وہ ختم کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، سہیل رشید بہت زبردست رپورٹر ہے، ان کا چینل بھی ہے، کورٹ رپورٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اندازہ کریں، آئین بدل رہے ہیں، 48 گھنٹوں میں 28ویں ترمیم آ سکتی ہے۔ وہ کون سی ترمیم ہو سکتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ ترمیم ہو سکتی ہے آرٹیکل 6، یا اس کو ختم کیا جائے، یا اس میں کچھ ایسا رکھا جائے کہ رسہ باجوہ کے گلے میں نہ پڑے، رسہ ندیم انجم کے گلے میں نہ پڑے، رسہ فیض امید کے گلے میں نہ پڑے، رسہ عاصم منیر کے گلے میں نہ پڑے، اس میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ تاحیات استثناء ہو گیا، مراد ہو گئی، نوکری ہو گئی، پاکستانیوں کا خون پینا ہو گیا، وہ تو ہو گیا۔ آرٹیکل 6 کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے آرٹیکل 6 تو موجود ہے، اب سنا ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی، کیونکہ جو کچھ کتنی بار آئین توڑا ہے انہوں نے، کتنی بار، اب تو یاد ہی نہیں ہے کتنی بار آئین توڑا ہے۔ تو سہیل رشید کے مطابق 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ نئی ترمیم آ سکتی ہے۔ لے آئیں جی، ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو خلیفہ بنا دیں، ویسے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے خلیفہ ہمیں نہیں ملا، اور خلیفہ جو ہے نا وہ محمد حنیف صاحب ہے BBC کے، انہوں نے قوم کو مبارکباد دی کہ 50 سال بعد آپ کو نیا فیلڈ مارشل ملا ہے، آپ انجوائے کریں، آپ سیلیبریٹ کریں۔ اتنے عرصے بعد جس طرح کسی کے گھر کاکا پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے گھر فیلڈ مارشل ہوا ہے، آپ خوشیاں منائیں۔ بہرحال جی، اگر ہم وی لاء کی بات کریں تو اسد طور صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ یحییٰ خان آفریدی ٹھڈا بغیرت، یہ کسی کے سامنے روتا رہا ہے، کسی کے سامنے، اور کہا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، مجھے رات کو اندھیرے میں یہ جھاڑیوں میں بھی لے گئے، آگے تفصیل نہیں بتائی، خالی یہی بتایا ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اب چیف جسٹس آف پاکستان سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے، اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں رہ جاؤں گا۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے ججز ہیں ان کو آپ روڈ پہ لے جائیں، ان کو ننگا کریں، ان کو لتر ماریں، ان کو کڑوا تیل دیں مختلف سوراخوں میں، لیکن میرا کچھ کریں۔ پوری قوم کی تھو تھو، تمام وکیلوں کی تھو تھو، تمام ججوں کی تھو تھو وہ میری طرف ہے، اور مجھے ملا کیا؟ آفریدی صاحب یہی ہوتا ہے، آپ سولر پہ منتقل نہ کریں عدالتوں کو، لام نکال دیں، اس پہ منتقل کر دیں، آپ لوگ اس پہ منتقل کر دیں عدالتوں کو۔ جب آپ ابلیس کے ساتھ اپنی روح کا سودا کریں گے تو یہ تو ہوگا۔ ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہے نا، ہر ماں شوکت خانم تو نہیں ہے نا، تو اس وقت آپ نے سارا کچھ کیا، آپ ایفیڈیوٹ پہ چیف جسٹس بنے، آپ نے سید منصور علی شاہ کا حق مارا، اب آپ روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہ کریں اور میرے ساتھ یہ نہ کریں۔ بہرحال یہ تو ہوگا، آپ آخری چیف جسٹس ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے، کیونکہ اس کے بعد آئینی عدالت علیحدہ ہو جائے گی، اور آپ نے بچوں کے ساتھ زیادتی، حلالہ، طلاق، سائیکل چوری، مرغی چوری، یہ کیس آپ نے سنے ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی غیرت کی آپ کو پوری جو پیمنٹ ہے وہ پہلی کو ملتی رہے گی، آپ کی تھوک ختم ہو جائے گی تنخواہ گنتے گنتے، وہ آپ فکر نہ کریں۔
ایک انقلابی بیٹھا تھا جاتی امراء میں کہ جی اسلام آباد میں سیکیورٹی مسائل ہیں. یہ گوالا منڈیلا ہے نون لیگ کا، جسے نواز شریف کہتے ہیں کہ جی اس کے پیٹ میں انقلاب ہے، وہ پھٹ سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر لوگوں میں پھٹا تو بہت گند نکلے گا، یقین کریں. لوگوں کے منہ پہ، لوگوں کے سروں پہ اور بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹے گا اگر یہ پھٹا. وہ ادھر بیٹھا تھا، عرفان صدیقی کے جنازے پہ بھی نہیں گیا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کیونکہ ٹی ایل پی کے بعد یہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ گھسیٹ کے لاؤ، اس کو گھسیٹ کے لاؤ. اور یہ ترمیم وہ یاسمین راشد والی سیٹ تو لیتا ہے، یاسمین راشد کی تنخواہ تو لیتا ہے، الیکشن تو جیتتا ہے ہمارے ہاتھوں، ہمارے لیے ووٹ نہیں کرتا. رات کو خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ نواز شریف آئے گا، خواجہ آصف نے کہا اس نے پیوئی آسی، اس کو اگر قبر چو کڈھنا پیا وڈے کباڑیے کو تو وہی آسی. کیوں نہ آسی نواز شریف؟ نواز شریف نے لاسٹک کی شلوار نہیں پہنی، بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے تو لاسٹک بھی نہیں پہنا، وہ ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہے جس طرح وہ بچے پکڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگلوں نے کہ گھسیٹ کے لاؤ اور ادھر ووٹ کرے. انقلابی شنقلابی ہم نہیں بننے دیں گے. انقلابی بننا تھا نا تو پھر 80,000 سے ہارتے جاسمین راشد سے، اور کڑی کو وزیر اعلیٰ نہ بنواتے، اور 17 سیٹوں پہ حکومتیں نہ لیتے، کیس ختم نہ کرواتے. 12 لگلوں نے کہا ہے گھسیٹ کے لاؤ. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈگی بھائی، اب وہ معاملہ میں نے کہا کہ کوئی گاند ہو اور اس کے پیچھے جرنیل نہ ہو. ابھی آپ کو ریفرینڈم جو بتایا ہے ضیاء کا، ایک جرنیل کے بیٹے نے کروڑوں روپے دیے ڈگی بھائی کو. کوئی ایپ تھی بیٹنگ شرط لگانے والی، جوئے والی، اس میں وہ کروڑوں ہار گیا. اب جرنیل کے پاس کروڑوں آئے کہاں سے؟ تو سالے جہاد دھماکے. بہرحال جی وہ ہار گئے پیسے. اب انہوں نے ڈگی بھائی کو کہا پیسے دیں، ہمارے پیسے جو ہے نا وہ واپس کریں. وہ اس کو تنگ کرنا شروع ہو گئے. حالانکہ وہ تو بیٹنگ تھی، جس طرح یہ مختلف گیم ہیں موبائلوں پہ، مجھے تو اتنا نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کہا جی پیسے دیں. ڈگی بھائی نے کہا میں کہاں سے پیسے دوں، پیسے وہ ہار گئے، بھاڑ میں جائے. جب انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ڈگی بھائی اس سارے وقوعے کی ویڈیو بنا چکا تھا. ساری اس نے ویڈیو دکھا دی کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح پیسے لگا رہا ہے، مجھے دیے ہیں یا لگائے ہیں جوئے پہ. جب ویڈیو سامنے آئی تو انہوں نے کہا چوک گنو، ہم نے 20 سال کی بچیاں نہیں چھوڑی، ہم نے 13-14 سال کی وہ کیا کون سی بانو ہیں، شہریار بانو ہیں یا وہ پیاری سی پی ٹی آئی کی، ہم نے وہ نہیں چھوڑی، ہم نے ریحانہ ڈار نہیں چھوڑی، میری ماں سے بڑی عمر کی ہیں، ہم نے گریبان پھاڑ دیا. تو ڈگی بھائی کس بات کی مولی ہے؟ بہرحال اس کے پیچھے بھی جرنیل نکلے. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو پہلے رپورٹ کیا تھا ایک دفعہ، اب کنفرم، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے کنفرم کر دی ہے کہ یہ جرنیل کے ایک بیٹے کا چکر تھا، اس کے کروڑوں روپے تھے، وہ کروڑوں روپے ہار گیا. اس نے ڈگی بھائی کو کہا مجھے پیسے واپس کرو. ڈگی بھائی نے کہا میں کہاں سے لوں، تم نے جوئے پہ لگائے تھے، ہار گئے. پھر اس نے ویڈیو جب دکھائی ساری کہ جی ویڈیو باہر آ جائے گی، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا، ٹینشن ٹنڈٹی ٹینشن ٹنڈٹی ٹینشن ٹنڈٹی، اور ترانے ISPR کا نغمہ اور ساحر علی بگا. یعنی وہ تو آپ کو پتہ ہے کرکرے 78 سال سے کرکرے بک رہے ہیں، 78 سال سے. کدائیں کوئی جرنیل شہید تھیا ہے؟ وہ کدائیں جرنیل شہید تھیا ہے؟ کوئی جرنیل مرا ہے ان جہادن وچے؟ کوئی مرا ہے تو بتا دیں، کامنٹس میں لکھ دیں. بہرحال اس کے پیچھے بھی جرنیل کا بیٹا تھا. اب ڈگی بھائی جو ہے نا NCCA کو جب پتہ لگا انہوں نے کہا صاحب کوئی مال دے، ہمیں بھی دو. انہوں نے بھی مال لیا. اب پتہ کیا ہو رہا ہے، پورا ادارہ جس کو بنے میرے خیال ہے 2-3 مہینے ہوئے تھے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، اس کو ادارے کو ختم کر رہے ہیں. تھو 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 تھو. میرے یار ویورز کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کیا کریں. اب میں کیا کروں یہاں پہ؟ وہ اکرم اداس کہتا ہے کہ بوٹا گالا نہ کر دیتا کیا کرے. میں تو گالا نہیں کرتا، میں تھو 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 یہی کر سکتا ہوں ان پہ، اس سارے نظام پہ. کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے میں نہیں مانوں گا، کیونکہ ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک سے پہلے جو بادشاہ تھا اموی، وہ کیا کرتا تھا پتہ ہے؟ ولید بن عبد الملک کعبے کی چھت پہ کرسیاں میز ڈلوا کے اپنے ساتھ بندے بٹھا کے، زیادہ تر GHQ کے، وہاں پہ کپی پیتا تھا کعبے کی چھت پہ. کعبے کی چھت پہ
تو یہ چھت پہ چڑھ جائیں، یہ اندر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں کعبے میں، باقی تو کعبہ چکر دے رہا ہے نا، باقی لوگ تو یعنی میرا مطلب ہے معاذ اللہ لوگ چکر لگاتے ہیں نا کعبے کے، تو یہ اندر جاتے ہیں وہاں بھی چکر، عام بندے کو چکر، یہ سیدھے اندر۔ اس کے بعد ایک 36 سال کے نوجوان نے تاریخ رقم کر دی ہے، سہیل آفریدی۔ عمران جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتی ہے، یہ کام عمران نے بھی نہیں کیا تھا جو اس نے کر دیا۔ آج کے پی کے میں جرگہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جس طرح پوزیشن کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، صحافیوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جو اسمبلی نظارہ پیش کر رہی تھی، یہ ہے عمران کا ویژن، یہ ہے اصل پی ٹی آئی۔ عمران خان چکروں میں پڑ گئے، جہانگیر ترین اور سرور خان اور جو ہے نا وہ فواد چودھری، یہ چلے ہوئے کارتوس، یہ پی ٹی آئی ہے۔ سہیل آفریدی نے کمال کیا ہے۔ کنڈی نے کیا کیا سہیل آفریدی کے ساتھ؟ آج کنڈی ساتھ بیٹھا تھا، ظرف دیکھیں۔ نون لیگ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آج نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر کی تصویر لگی ہوئی تھی بینر پہ، کمال۔ میں نے آپ کو بتایا یالٹا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا یوٹیوب پہ نہیں دیکھا، آپ کوئی میری بات تھوڑی مانتے ہیں یا اچھی بات تھوڑی مانتے ہیں۔ یالٹا کے مذاکرات نکالیں یوٹیوب پہ، اور ایل ای ڈی ہو تو اس پہ نکالیں۔ وہاں کون تھا؟ جوزف اسٹالن، یو ایس ایس آر، جو ہے نا وہ امریکی صدر تھا روزویلٹ امریکی صدر، سر ونسٹن چرچل برطانوی وزیر اعظم۔ ان کا اٹ کتے کا ویر تھا، اٹ کتے کا، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یالٹا، وہاں پہ 3 دن مذاکرات ہوئے، دوسری جنگ عظیم ختم۔ یہی ہوتا ہے، یہ جرنیلوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس سے تو عاصم منیر سے 1000 گنا جو ہے نا سیاح سہیل آفریدی نکلا ہے، اس کو تو پہلے دن چیف منسٹر بنانا چاہیے تھا۔ اور آپ نے ایک میری بات یاد رکھنی ہے، عمران خان جب بھی نکلے، جب بھی کوئی معاملات ہوئے، اس میں اس بندے کا ہاتھ ہوگا، سہیل آفریدی کا۔ ہو سکتا ہے یہ ڈالا جیل ہی توڑ دے۔ کل پرسوں شاید خٹک نے کہا ہے نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں بہت مضبوط ہیں۔ بہرحال جی کمال کیا اس نے۔ اب اس کا اعلامیہ آئے گا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، فوج نے کیا کرنا ہے، ہمارے خلاف آپ آپریشن کیوں کرتے ہیں، اس کا اعلامیہ آئے گا۔ پہلا راؤنڈ سہیل آفریدی نے جیت لیا ہے، پہلا راؤنڈ۔ اور یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کو کمال کیا ہے۔ اور جرنیلوں کو صرف جی ڈا بغیر دیکھے کولیکٹرل ڈیمیج، بچے مار رہے ہیں، حافظ مار رہے ہیں، شیرخوار بچے نہیں۔ وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے، اسمبلی بھری ہوئی ہے، مشران موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں۔ افغانستان نے کہا ہے کہ ہاں جی معاملات حل ہوتے ہیں، عمران خان کو ثالث بنائیں، عمران خان کو بٹھائیں۔ افغانیوں نے کہا ہے، یہ بات انہوں نے کس کو کی ہے؟ ترکوں کو۔ ترکیوں کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، ترک اور قطر یہ درمیان میں پڑے ہوئے ہیں۔ افغانیوں نے کہا کہ عمران سے بات کروائیں، وہ بات پہ کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ثالث بنے، وہ گارنٹی دے۔ اور یہ خالی انہوں نے کہا نہیں، ترکوں کا ایک ہائی لیول وفد وہ پاکستان جب پہنچ رہا ہے یا پہنچ گیا ہے، انٹیلیجنس چیف بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، اور ان کی شرط وہ پاکستان کو بتائے گا کہ افغانوں کی کیا شرط ہے۔ آپ بتائیں کتنا تھوڑا سا عرصہ اس کے دور میں، یعنی تھوڑا سا دور وہ رہا، یہاں پہ OIC ہوئی، میر متقی یہاں پہ آئے کنونشن سینٹر میں، ان کا استقبال ہوا، ان کی مدد کے لیے عمران خان نے تقریر کی کہ ان کی مدد کریں۔ کس طرح لوگوں کو وہاں سے نکالا فیض حمید اور عمران نے، کس طرح طالبان کو حکومت دی، فیسیلیٹیٹ کیا، اشرف غنی بھاگا، وہ بھی عمران تھا۔ اور سب سے کم دہشت گردی عمران کے دور میں ہوئی، کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، رات کو بنو پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ثالث بنائے خان صاحب کو، ترکوں کو کہا ہے۔ ترک جو ہے وہ بھاگے پاکستان پہنچ رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں، بہت بڑا وفد ہے کہ جی ترک یہ کہتے، افغانی یہ کہتے ہیں عمران خان کو درمیان میں ڈالیں۔ اور پھر خبریں گرم کر دی گئی کہ عمران خان بنی گالا یا زمان پارک شفٹ کیے جا رہے ہیں۔
کہ ان کے ساتھ بات کی جا سکے۔ بہرحال افغانوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان ثالث بنے، یہ اپنی اوقات چیک کر لیں، یہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لیں کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔